वक्त पलटते देर नहीं लगती। आज तुम्हारा वक्त चल रहा है तो कल मेरा भी आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका वक्त रहेगा। वक्त यूं गुजर जाता है कि पता नहीं चलता। आज जो इंसान ताकतवर है, मालदार है, कल हो सकता है उसका ओहदा ख़त्म हो जाए, कल हो सकता है उसकी ताकत ख़त्म हो जाए, और कल हो सकता है कि वो गरीब और मिस्कीन बन जाए। तो किसी को भी किसी पर जुल्म ना करें, किसी को ना सताएं, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें। ऐसे ही मैं आपको बात बताता हूँ। एक बहुत गरीब इंसान था, इतना गरीब था कि अपने बीवी बच्चों को लेकर जंगल में चला गया, जंगल में रहने लगा, घर भी बिक गया, और इतना गरीबी यूँ आई। लेकिन इंसान कितना भी गरीब हो जाए, कितने भी तकलीफ़ें उस पर आ जाएं, लेकिन कभी भी अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करने से नेमतें बढ़ती हैं, नेमतें घटती नहीं हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करो। जंगल में रहता है, पत्ते खाता है, पूरा परिवार, उसके बीवी, उसके बच्चे पत्ते खाकर गुजारा करते हैं, लेकिन अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मौला तू जिस हाल में रख रहा है हम राज़ी हैं। एक दिन उसकी बीवी, जो कि नेक बीवी थी, कहने लगी कि मेरे शौहर, हम लोग यहाँ पत्ते खाते हैं, गोश्त तो बहुत दिन से नहीं खाया, सब्जियाँ भी बहुत दिन से नहीं खाई, पैसे ही नहीं हैं, क्या खाएंगे? हम लोग इतनी गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्यों ना आप मेरी एक सलाह ले लें, मेरी बात मान जाएं, अगर मैं आपको कोई सलाह दूं। शौहर ने कहा, बताओ मेरी शरीके हयात, क्या सलाह देना चाहती हो, क्या बात करना चाहती हो, बताओ मुझे, जो तुम कहोगी मैं मानूंगा। उसने कहा, सुनो, फुला जगह एक शहर है, उसमें एक बहुत बड़ा मालदार रहता है, बहुत बड़ा आदमी रहता है। अगर आप मेरी बात माने तो उसके पास चले जाएं। उसके पास जाने के बाद उससे कहें कि कुछ हमारी मदद कर दे। हो सकता है वो हमारी मदद कर दे, क्योंकि जो अमीर हुआ करते हैं तो उनके लिए थोड़े बहुत पैसे मान्य नहीं रखते, अब वो गरीबों की बहुत मदद किया करते हैं। तो मैंने सुना है कि फलां शहर में वो एक बहुत मालदार रहता है, वो लोगों की मदद भी करता है, हो सकता है आपकी मदद कर दे। तो उसके शौहर ने कहा, मेरी शरीके हयात एक बात बताएं। कहा, बताओ। कि ये मालदारों के चोचले बड़े अजीब होते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम उसके पास ना जाएं। हम जाएंगे, अगर उसने मना कर दिया तो अच्छा नहीं लगेगा। उसने कहा, आप जाकर तो देखो। कहा, अगर वो इतना ही मालदार है, जो सबकी मदद करता है, अगर इतना ही मालदार है तो फिर हम गरीब क्यों हैं? अगर वो इतना मालदार है तो ज़कात निकालता, सदक़ात अता करता, फितरे वगैरह देता हम लोगों को, हम गरीब हैं, हमारी ऐसे ही मदद करता। अगर वो इतना ही मालदार है, उतना ही दिल वाला है। उसकी बीवी ने कहा, मेरे शौहर आप इतना मत सोचिए, आप उसके दरवाजे पर जाएंगे तब तो ना आपको देगा, या ऐसे ही आके देगा, आप बहस मत कीजिए, जाइए। बीवी की ये बात सुनी, कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है तो मैं जाता हूँ, ठीक है, तुमने कह दिया तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है उससे, उसके सामने सवाल करते हुए, उससे मांगते हुए। ने कहा, मेरे शौहर, मेरे सरताज, आप जाइए तो सही, उससे मांगिए तो सही, वो हो सकता है दे दे, और हम यहाँ पत्ते खाकर गुजारा करते हैं। इतना तो हो जाएगा कि हम एक टाइम गोश्त से रोटी खा लेंगे, सालन से रोटी खा लेंगे, पत्तों से तो नहीं खाना पड़ेगा। ठीक है, जा रहा हूं, उसने कहा। वो शहर पहुंचा, जाने के बाद उसी मालदार इंसान के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा खुला हुआ था और मालदार इंसान वहां पर नहीं था, मौजूद नहीं था, कोई नहीं था, बस दरवाजा खुला था और 4-5 कुत्ते वहां पर बैठे हुए थे और कुछ खा रहे थे। उसने दूर से देखा, ये क्या चीज खा रहे हैं कुत्ते। जैसे ही आगे बढ़ा तो उसने देखा कि गोश्त के टुकड़े पड़े हुए थे, पका हुआ गोश्त था, गोश्त के टुकड़े पके हुए और वहां पर पड़े थे, और कुत्ते वहां पर नोच नोच कर खा रहे थे। काफी गोश्त कुत्तों के सामने पड़ा था। इसने देखा तो इसकी चीख निकल गई कि हमारे बीवी बच्चे और हम पत्ते खा के गुजारा करते हैं, मालदारों के कुत्ते भी यहाँ गोश्त खा रहे हैं। जैसे उसने कुत्तों को गोश्त खाते हुए देखा तो कुत्तों की तरफ बढ़ा, दिल किया कि इनके साथ बैठकर पहले मैं भी खा लूं। सोचने लगा, ये कुत्तों के पास जाऊंगा, ये तो चीर फाड़ देंगे, क्योंकि अभी इनके सामने गोश्त पड़ा हुआ है। और कुत्ते की ये फितरत होती है, कुत्ता हसद करने वाला होता है, कुत्ते की ये फितरत होती है कि कुत्ते को अगर गोश्त मिल गया, कुत्ते की कोई चीज मिल गई और वो खाने लगा,
تو اس میں کسی دوسرے کو پھر شریک نہیں کرتا ہے، اکیلے ہی کھاتا ہے۔ تو بڑا ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن بھوک بھی بہت تیزی کے ساتھ لگی تھی، اور بہت دن ہو گئے تھے اس نے گوشت کھایا بھی نہیں تھا۔ تو جب گوشت دیکھا تو منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے کہا چلو اپنا جو کام ہے، جو ہم جس کام سے آئے، یہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے تو کھانا کھا لیتے ہیں۔ 4-5 کتے بہت ہٹے کٹے اور گوشت میں لگے ہوئے تھے، گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، اپنا پیٹ بھر رہے تھے، بہت زیادہ گوشت پڑا تھا۔ اس سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا چلو ایک ہی کام ہوگا، یہ تو کتے مجھے مار دیں گے، یہ تو مجھے کھانا کھانے کے لیے جگہ دے دیں گے، یہ تو مجھے کھا لینے دیں گے۔ تو کیا کیا، کتوں کی طرف بڑھ گیا۔ تو جیسے ہی کتوں کی طرف بڑھا تو کتے بھی دور ہٹ گئے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے نا، راستے بناتا جاتا ہے اس کے لیے۔ جیسے ہی گوشت کی طرف یہ بڑھا، جو 4-5 کتے تھے دور جا کے بیٹھ گئے۔ اب یہ وہاں پر بیٹھ کے اور گوشت کھانے لگا۔ کیا دور تھا اس کا، اور سوچ سوچ کے بڑا عجیب بھی لگ رہا تھا اسے کہ دیکھو تو صحیح، آج میں کتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں، کتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں، اور یہ مالدار عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے کتے بھی اچھا کھانا کھا رہے ہیں، ہمارے بچے پتوں سے گزارا کر رہے ہیں۔ غریب انسان یہی سب سوچ کر تو اسے لگتا ہے کہ یار یہ سب مالدار ہیں، کتنی اچھی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو لیکن اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ یقین کو ہٹنے نہ دیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کے ساتھ ہے نا، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ یقین اللہ پر کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ کتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہے کہ وہی مالک، وہی مالدار انسان سے نکل کر آ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ کتوں کے پاس بیٹھ کر یہ انسان کھانا کھا رہا ہے، اس نے دیکھا بھاگتا ہوا آیا، کان پکڑ کر اٹھایا، ایک تماچا مارا، کہا جاہل تجھے شرم نہیں آئی؟ تو کتوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، میرے کتوں کا حق مار رہا ہے؟ میں نے کتوں کے لیے کھانا ڈالا تھا، تو جیسے غریب کے لیے میں نے کھانا نہیں ڈالا تھا، میں نے کتے کے لیے کھانا ڈالا تھا، یہ کتوں کا کھانا ہے، یہ تیرا نہیں ہے، تو کتوں کا حق مار رہا ہے، تو نے کتوں کا حق مارا ہے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی تو نے کتوں کا کھانا کھایا؟ تیری ہمت کیسے ہوئی تو نے کتوں کا حق مارا؟ چل اب تو قاضی کے پاس چل۔ قاضی کے پاس لے گیا، وہ ڈر گیا، اس کی سانسیں بند گئی کہ میں تو کتے کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، اتنا بڑا میں نے کیا جرم کر دیا جو مجھے اس نے مارا بھی اور قاضی کے پاس لے جا رہا ہے؟ سانسیں تھم گئی، بیوی بچوں کی یاد آنے لگی کہ ہم تو اپنی فریاد لے کر اس کے پاس آئے تھے، یہ معاملہ الٹا کیسے ہو گیا؟ میں نے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کیا، غریب ہوں یار، میں نے کیا جرم کیا؟ صرف کتوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا لیا اور اتنا بڑا جرم ہو گیا، اور سزا بھی ملے گی۔ قاضی کے پاس جا رہا تھا، کٹگرے میں کھڑا کر دیا گیا، اور قاضی بھی کوئی عام قاضی نہیں تھے، وہ اس دور کے اللہ کے نبی تھے۔ جیسے ہی کٹگرے میں کھڑا کیا اس کو، حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان اللہ کے نبی کو کچھ بتایا، پیغام سنایا، چلے گئے۔ ادھر اس مالدار انسان نے یہ اپیل کی کہ اس انسان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اس نے میرے کتوں کا حق مارا ہے، میرے کتوں کا کھانا بیٹھ کر اس نے کھایا ہے میرے یہاں پہ، اس کو زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے۔ جب قاضی نے یہ سنا، ٹھیک ہے تمہاری بات ہم نے سن لی، کل فلاں فلاں جگہ پر جمع ہو جانا، فیصلہ کل ہی کیا جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ بہت بے چین ہے، کل کیا کیا جائے گا، کیونکہ اس دور میں بہت جلد ہاتھ بھی کاٹ دیے جاتے تھے، سزائیں بہت تگڑی ملا کرتی تھیں۔ اب یہ ڈر رہا تھا، اسے اپنی بیوی بچوں کی یاد آ رہی تھی، اور سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا تھا، بتایا تھا کہ امیر لوگوں کے چوچلے بہت غلط ہوتے ہیں، مجھے مت بھیجو، لیکن میری بیوی پیچھے پڑ گئی، مانتی نہیں میری کوئی بات۔ لیکن بس یقین تو اللہ پر تھا، پکا یقین تھا، پختہ یقین تھا کہ اللہ جو بھی کرے گا بہتر کرے گا، ہم تو اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ دوسرا دن ہوا، لوگ جمع ہو گئے، لوگ آ گئے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، وہی لے کے اللہ کا پیغام سنایا، چلے گئے۔ وہ اللہ کے نبی نے حکم دیا، اب بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تو مالدار انسان بولا کہ بات یہ ہے کہ یہ شخص میرے کتوں کا حق اس نے مارا ہے، میرے کتوں کا کھانا اس نے کھایا ہے، تو ہم چاہتے ہیں اسے سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ کبھی یہ جرم نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اتنی چھوٹی بات ہے، کھانا بھی کھایا ہے لیکن کتوں کے ساتھ بیٹھ کر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ذرا سی بات کو لے کر اور عدالت میں آئے ہو کہ تمہارے کتوں کے ساتھ اگر بیٹھ کر اس نے کھانا کھا لیا تو تم اسے جرم سمجھتے ہو، چلو اسے معاف کر دو۔ کہا نہیں، معاف نہیں کروں گا، آپ قاضی صاحب ہیں، آپ حکم سنائیں، سزا دیں اسے، اس نے میرے کتوں کا حق مارا ہے۔
ان اللہ کے نبی کو جلال آ گیا، کہنے لگے معاف نہیں کرو گے؟ کہا نہیں معاف کریں گے۔ کہا سنو، تمہاری جتنی دولت ہے نا، تمہارا جتنا بھی پیسہ ہے اور تمہارا جو بھی محل ہے، تمہارا نہیں ہے، اسی انسان کا ہے۔ اس انسان نے جب اتنا سنا تو اسے بھی عجیب لگا اور اسے بھی عجیب لگا جو مالدار تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لگ رہا ہے قاضی صاحب ابھی مذاق کر رہے ہیں۔ تو ان اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی مذاق نہیں چل رہا ہے، بالکل سیریس بات ہو رہی ہے، تو اسی کا غلام ہے، تیری ساری دولت اسی کی ہے، تیرا سارا مال اسی کا ہے، اور بول تو معاف نہیں کرے گا؟ چل ٹھیک ہے، اب فیصلہ ہی ہوگا۔ اس نے کہا دیکھو قاضی صاحب آپ فیصلہ کرو، یہاں پر کوئی بچوں کا کھیل نہیں چل رہا ہے، اس نے میرے کتوں کا حق مارا ہے، اسے سزا دی جائے، اور آپ ایسا کر نہیں رہے ہیں، آپ عدالت کو الجھا رہے ہیں، آپ فیصلہ غلط سنا رہے ہیں۔ اس نے کہا فیصلہ غلط سنا رہے ہیں؟ سنو میں تمہیں کیا بتانے والا ہوں۔ کہا بتاؤ کیا بتانے والے ہو؟ کہا اس کے باپ کو جانتے ہو؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کون ہے اس کا باپ؟ کہا جو تیرا آقا تھا، جو تیرا مالک تھا، اپنے مالک کو جانتا ہے جس کو تو نے قتل کیا تھا۔ ایک دن بھری دوپہری تھی، اس کا باپ اور تیرا مالک، تیرا آقا بہت زیادہ مال لے کر اونٹوں پر سوار کر کے اور جا رہے تھے، تم اور وہ دونوں اکیلے تھے، تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، مال بہت زیادہ تھا، تیری نیت بگڑی، تو نے سوچا کہ مال زیادہ ہے، بازار میں لے جا کر اسے فروخت کر کے اور اس کو یہیں پر مار کر کے سارے مال پر قبضہ کر لیں گے اور سارا مال اپنا ہوگا، سارا محل اپنا ہوگا، ہر چیز اپنی ہوگی۔ تو نے اس کے باپ کو مارا تھا، اس کے باپ کو قتل کیا تھا، یاد آیا کچھ؟ جب اتنا اس نے سنا تو اس کے پسینے چھوٹنے لگے، پسینہ پہنچنے لگا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ غلط کہہ رہے ہو، آپ عدالت کو الجھا رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہ ایسا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جھوٹ بولتا ہے۔ جب سخت آواز میں اللہ کے نبی نے کہا جھوٹ بولتا ہے، تو ظالم ہے، تو قاتل ہے، اور تیرا مال، تیرا بنگلہ، تیرے محل کوئی بھی تیرا نہیں ہے، سب اسی انسان کا ہے جو کہ غریب ہے۔ اتنا جب سنا تو پسینے چھوٹنے لگے۔ پھر انہوں نے حکم دیا، اس غریب انسان کو کہا کہ تو تلوار اٹھا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے مار دے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔ اس غریب انسان نے تلوار اٹھائی، اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا، اس کو قتل کر دیا، اور جتنے بھی اس کے محل تھے، جتنے بھی اس کی دولت تھی، سب اس کی ہو گئی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا اور جس کی دولت تھی اس کے حوالے اس کو کر دی۔ تو انسان کو تو نے اپنی بیوی پر اتنے اتیاچار کیے، تو نے اپنی بیوی کو اتنا پریشان کیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ شراب کے نشے میں تو نے کیا کر ڈالا؟ اپنی بیوی کا ہاتھ کاٹ دیا، اور تو اسے آج مارنا چاہتا ہے؟ چل اسے چھوڑ دے، تو اسے آزاد کر دے، اب یہ تیری زندگی میں کبھی نہیں آئے گی۔ وہ غصہ تو پہلے ہی تھا، اب ہاتھ اور پیر کٹنے کی وجہ سے اس نے کہا چلو جان چھوٹ رہی ہے، بیوی کو اس نے طلاق دے دی وہیں پر، اور وہ نکل گیا۔ بادشاہ اس لڑکی کو اپنے گھر لایا، بادشاہ نے کچھ دنوں کے بعد اس سے شادی کر لی۔ بادشاہ شادی کر کے بہت ہنسی خوشی رہنے لگا، آرام سے رہتا تھا، لیکن اب یہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، اس سے تو کوئی دقت نہیں تھی، لیکن یہ اتنی خوبصورت تھا، اتنی حسین و جمیل تھی کہ محل میں جب گئی اور جب بادشاہ کی بیوی بنی تو پھر اس کی خوبصورتی کی تو کوئی اور مثال باقی نہیں رہی۔ تو جو اور بادشاہ کی بیویاں تھیں، بادشاہ کی ماں تھی، وہ ان سے چڑھنے لگی، کہنے لگی یہ اتنی خوبصورت ہے اور ہمارے محل میں بادشاہ اسی سے زیادہ پیار کرتا ہے، باقی بیویوں سے نہیں۔ تو کہا کوئی ایسی ترکیب نکالی جائے کہ اس کو ذلیل کر کے یہاں سے نکالا جائے۔ کافی سال تک وہ رہتی رہی، اس کا ایک بچہ بھی ہوا، بادشاہ کا ایک بیٹا ہوا، اور کسی سے کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تو یہ اور چڑھ گئی کہ یہ ایک غریب بےکس لاچار عورت اور اس کا لڑکا یہ بادشاہ بنے گا، یہ سنگھاسن پر بیٹھے گا، یہ شہزادہ کہلائے گا، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ ساری دوسری بیویاں اور ماں نے مل کر جب بادشاہ باہر چلا گیا کسی کام سے کچھ دنوں کے لیے، تو انہوں نے ایک خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد بادشاہ کو بھیج دیا کہ بادشاہ تو نے کس سے نکاح کیا ہے، تو نے کیسی لڑکی پر بھروسہ کیا کہ جو دوسرے کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پکڑی گئی، زیادتی کرتے ہوئے پکڑی گئی، گناہ کرتے ہوئے پکڑی گئی، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے کس کو اپنی بیوی مانا ہے جو کہ ایک فاحشہ ہے، جو کہ پکڑی گئی، ہم لوگوں نے پکڑا ہے۔ اب تو زیادہ بہتر تیرے لیے یہی ہے کہ تو اس کو اس گھر سے باہر کر دے، اس کو طلاق دے دے اور نکال دے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا خط،
چونکہ ماں کی طرف سے آیا تھا، اگر بیوی ہی کی بھیجتی تو ایک گھڑی وہ اس میں سوچتا ہے، لیکن ماں اور بیوی دونوں کی رائے سے، دونوں کی طرف سے خط آیا تھا، تو بادشاہ نے کچھ بھی نہ سوچتے ہوئے کہا اس کو میں طلاق دیتا ہوں، اور اس کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دو، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دو، ایک تو کٹا ہوا تھا، کہ ایک ہاتھ یہ بھی کاٹ دو، اور اس کے بیٹے کو اس کے کندھے پر بٹھال کے اور بھگا دو، نکال دو پتھر مار کے گھر سے باہر، جائے کہیں بھی۔ یہ دن دکھایا اس نے، اس کو میں نے بیوی کا درجہ دیا، عزت دی، اور اس نے ایسا کام کیا کہ خود ہی میں اپنی نظروں میں گر گیا ہوں۔ بادشاہ نے جب اتنا کہا تو ان کو موقع مل گیا، بادشاہ کی دوسری بیویاں اور اس کی ماں نے مل کے اس کا ہاتھ کاٹ دیا اور اس کو گھر سے باہر نکال دیا، اس کے بیٹے کو اس کے کندھے پر ڈال کے کسی چیز میں باندھ کے اور بھگا دیا، کہا چلی جا۔ اب وہ لاچار بے بس، دونوں ہاتھ کٹ چکے، اللہ کی بارگاہ میں کٹے ہوئے ہاتھ اٹھائے، مولا تیرا شکر ہے، میں وہاں بھی راضی تھی، یہاں بھی راضی ہوں، میں ایک ہاتھ کٹنے پر بھی راضی تھی اور یہ دونوں کٹ گئے، میں تب بھی راضی ہوں، تیری رضا پر راضی ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو جس حال میں رکھ، تجھ سے شکوہ نہیں ہے، وہاں مجھے عزت نہیں ملی، یہاں بھی نہیں ملی، کوئی بات نہیں، تو عزت دینے والا ہے۔ یہی ہوتے ہیں امتحان، اور صبر اسی چیز کو کہتے ہیں۔ انسان اگر صبر کرنا سیکھ لے تو اتنے اونچے مقام پر، اتنے بڑے مقام پر پہنچ جائے گا کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نکل گئی وہاں سے، صبر کیا، اور صبر کا پھل آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو واقعی میٹھا ہوتا ہے۔ نکل گئی گھر سے باہر، ایک صحرا میں پہنچی، جنگلی ایریے میں پہنچی، جنگلی علاقے میں، جہاں دور دور تک انسانوں کا گاؤں بھی نہیں تھا اور دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا۔ چلتی چلتی چلی گئی، دل دکھی تھا تھوڑا، لیکن اللہ کی رضا پر راضی تھی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نکل گئی۔ منزل کا کوئی پتہ نہیں کہ کہاں جانا ہے، لیکن بس اللہ پر یقین تھا، بھروسہ تھا کہ میرا اللہ جہاں مجھے لے جائے میں تو اس کی رضا پر راضی ہوں۔ دریا پڑا، پیاس بھی لگی تھی، اب دونوں ہاتھ تو تھے نہیں، دونوں ہاتھ تو کٹ چکے تھے، لیکن پانی پینے کے لیے دریا میں منہ بڑھایا، پانی نیچے تھا، جو کہ پانی پینے کے لیے تھوڑا سا پی پایا تھا کہ بچہ جو پیٹھ پر بیٹھا تھا وہ دریا کے اندر گر گیا۔ جب بچہ دریا کے اندر گرا نا، وہی کٹے ہاتھ اس نے اٹھا لیے۔ مولا، جب میرا پہلا ہاتھ کٹا تھا تو میں نے کچھ نہیں کہا، تیرا شکر ادا کیا، جب میرا دوسرا ہاتھ کٹا تھا تب بھی میں نے تیرا شکر کیا، اب تو میرا بچہ بھی گر گیا ہے، میں اب بھی تیری رضا پر راضی ہوں، لیکن مولا اگر میرا بچہ اس میں ڈوب کر مر گیا پھر میری زندگی نہ تمام ہے، میں پھر کس کے لیے زندگی گزاروں گی؟ یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، پر مولا میری مدد کر دے، میرا بچہ جو اس دریا میں ڈوب رہا ہے میرے بچے کو بچا لے، میرے بچے کی جان بچا لے۔ مولا میرا ہاتھ ایک کٹا، میں نے کچھ نہیں کہا، میرا دوسرا ہاتھ کٹا، میں نے تب بھی کچھ نہیں کہا، تو تیری رضا پر راضی رہی، میں ابھی تیری رضا پر راضی ہوں، پر مولا میرے بیٹے کو بچا لے، میرا ایک ہی سہارا ہے، میرے ہاتھ بھی نہیں بچے اب، مولا میں تیری رضا پر راضی ہوں، پر میرے بیٹے کو بچا لے۔ اتنی اس نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگی تھی، تو کیا دیکھتی ہے کہ پیچھے سے آواز آئی کہ اے عورت، تجھے کچھ مدد چاہیے؟ ایک دم چونک گئی وہ، پیچھے دیکھا تو ایک نوجوان، حسین و جمیل نوجوان کھڑا ہوا ہے، چونک گئی کہ اتنے دور دور تک یہاں پر کوئی انسان کا وجود نہیں ہے، لیکن اس ٹائم یہ نوجوان اور میری مدد کے لیے آگے آیا ہے، تو یہ ضرور اللہ کا کوئی فرشتہ ہے۔ کہاں میری مدد کرو، میرا بچہ ڈوب رہا ہے، میرے بچے کو بچا لو۔ جب اس ماں نے اس نوجوان سے کہا کہ میرے بچے کو بچا لو، تو وہ دریا میں چھلانگ لگا دیا، دریا میں چھلانگ لگائی، بچے کو اٹھا کے لایا اور ماں کی جھولی میں ڈال دیا۔ ماں نے جب بچے کو دیکھا چومنے لگی، اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچے کی جان بچا لی، یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ جو نوجوان تھا اس نے کہا اے خاتون، ذرا یہ بتا تیرے بچے کی تو جان بچ گئی؟ کہاں؟ کہا تیرا بچہ دریا سے بھی باہر آ گیا۔ کہاں؟ کہا اب یہ بتا، یہ جو تیرے دو ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کیا تو یہ چاہتی ہے کہ تیرے یہ دونوں ہاتھ واپس آ جائیں؟ اگر تیرے دونوں ہاتھ واپس آ جائیں تو کیا کرے گی؟ اس نے کہا میں اللہ کا اور زیادہ شکر ادا کروں گی، میں اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ اگر میرے دونوں ہاتھ واپس آ جائیں گے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے ہاتھوں پر پھونکا، ہاتھ دونوں واپس آ گئے۔ لڑکی نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے،
تو نے میرے بچے کی بھی جان بچا دی, میرے ہاتھوں کو بھی واپس کر دیا. یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں, تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں. مولا تیرا شکر ہے. انسان اگر شکریہ کی عادت ڈال لینا, اللہ کا شکر ادا کرنے کی, اور ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے, اس کی بلندیوں میں اضافہ کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس پر اور زیادہ فضل و کرم فرماتا ہے. تو وہ لڑکی نے اللہ کا شکر ادا کیا, اور وہ پوچھنے لگی کہ اس صحرا میں, اس جنگلی ایریے میں جہاں دور دور تک انسانوں کا وجود نہیں, میں سمجھتی ہوں تم انسان تو ہو نہیں, ضرور اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہو نا؟ اس نے کہا نہیں, میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی انسان ہوں. کہا پھر تم کون ہو؟ کہ میں تیرا صبر ہوں, میں تیرا صبر ہوں جو تو ابھی تک کرتی آئی ہے. تیرا پہلا ہاتھ کٹا, تو نے اللہ کا شکر ادا کیا. تیرا دوسرا ہاتھ کٹا, تو نے اللہ کا شکر ادا کیا. تیرا بیٹا دریا میں گرا, لیکن تو نے تب بھی صبر کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا. لیکن اللہ رب العزت اس بندے کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, جو اللہ پر یقین رکھتا ہے. اللہ کبھی بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. آج میں تیری مدد کرنے اللہ کے حکم سے آیا ہوں. میں کوئی انسان اور فرشتہ نہیں ہوں, بلکہ میں تیرا صبر ہوں جو مجھے اللہ نے انسانی شکل بنا کے تیرے پاس بھیجا ہے تیری مدد کرنے کے لیے. تو انسان کو شکر کی عادت ڈالنی چاہیے, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے چاہیے. جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے. جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے, تو اللہ راضی ہوتا ہے. اور اللہ اس بندے کی کیسے مدد نہیں فرمائے گا جو بندہ اللہ کو راضی کرے گا, اللہ کی عبادت کرے گا, ہر وقت شکرانہ ادا کرے گا, شکر ادا کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسے مدد نہیں فرمائے گا. ہاں آؤ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں, اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا. ساری زندگی آپ نے گناہ کر لیے, لیکن آ جائیے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ بلا رہا ہے, اے میرے بندے آ تو صحیح, میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا. اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ, دیر نہ کرو, ابھی ٹائم ہے. اللہ تمہیں ایسے ہی معاف فرما دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیے ہیں. پھر یہ خاتون وہاں سے چل دی اور دریا کے کنارے 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 چلتی رہی. وہاں پر